बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन दी इंस्पिरेशन एकेडमी में एक बार फिर आपको कहूँगा खुश आमदीद। आज चकवाल के साथ एक बहुत ही खूबसूरत गांव जिसका नाम गाह है, वहाँ पे हम मौजूद हैं। ये गाह इस वजह से भी मशहूर है कि भारत के साबका वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो यहीं के रिहायशी हैं। आज हम इस गांव में एक ख़ास मिशन लेके आए। हमारे साथ हम्माद अली बैठे हैं। हम्माद अली बहुत ही होनहार स्टूडेंट रहे। आप भी एक ख्वाब लेके घर से निकले, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक छोटी सी ट्रेजेडी हुई। उस ट्रेजेडी को भी आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो जितने भी यंग लोग हैं हमारे लिए, उनके लिए इंस्पिरेशन का बायस है। यही वजह है कि इस ख़ास मिशन के तहत हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम छोटे छोटे सेशन के अंदर इनसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपने तालीम जारी रखी, आप क्या ख्वाब लेके निकले थे, और उसके साथ साथ आपका मशगला यानी इस दर्द भरी ज़िंदगी में जो कि तकरीबन 1.5-2 साल बहुत कुर्ब में आपने गुजारा, उसमें मशगला आपका क्या था, किस तरह आप वक्त गुजारते थे, उसके लिए भी एक ख़ास उन्होंने मशगला चूज़ किया, उसको भी डिस्कस करेंगे। और एंड पे हम थोड़ा मनमोहन सिंह ने जो इस गांव के अंदर काम करवाए, इस गांव के लिए जो उन्होंने सहूलियतें दी, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ इनका हम फ्यूचर प्लान भी पूछेंगे। बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ हम्माद अली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हम्माद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। हम्माद साहब, जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि आप एक बड़ा ख्वाब लेके घर से निकले थे, आपने इनिशियल जो तालीम हासिल की गांव से ही की, और वो कौन सा स्कूल था? जी सर, मैंने गांव में तालीम हासिल की, जिसमें भारत के साबका वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने तालीम हासिल की। स्कूल का नाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गाह है। आज भी वो मौजूद है, आज भी वो चल रहा है। वहाँ पे मैंने प्राइमरी एजुकेशन अपनी हासिल की। उसके बाद अपनी मैट्रिक की तालीम हासिल करने के लिए मुझे वाकई जाना पड़ा। वहाँ पे मैंने अपने रिलेटिव के पास रह के अपनी मैट्रिक की तालीम हासिल की। उसके बाद फिर मुझे चकवाल में जाना पड़ा फैमिली इशू की वजह से, क्योंकि मेरी फैमिली भी चकवाल में मौजूद थी। चकवाल शहर के अंदर? जी, चकवाल शहर के अंदर। वहाँ पे मैंने एक शानदार कॉलेज, विंग्स कॉलेज, जो कि बहुत नामी ग्रामी कॉलेज है, वहाँ पे मैंने अपनी FSc कंप्लीट की। जी जी। तो FSc कंप्लीट करने के बाद, ये आपकी बात काट रहा हूँ, आप FSc जब आपने एडमिशन लिया, जी सर, मैट्रिक के बाद आप स्कूल से निकले, तो यकीनन जिस तरह जवान हमारे को ख्वाब देखते हैं, बिल्कुल आपने भी कोई ख्वाब देखा था? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिद साहब का एक शौक़ है कि हम औलाद उनकी अच्छा पढ़ें, उनका नाम बनाएं। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद अच्छा पढ़े, उनका नाम रोशन करे। तो मेरा भी एक अच्छा ख्वाब था कि FSc मैंने प्री इंजीनियरिंग में पढ़ी। आगे इंजीनियरिंग बनने का मुझे शौक़ था, इंजीनियरिंग पढ़ने का शौक़ था, लेकिन फैमिली इशू की वजह से फिर ये चकवाल के साथ ही हमारा गांव है, यहाँ पे हमें रिहाइश रखनी पड़ी, शिफ्ट होना पड़ा। जी बिल्कुल, यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। तो यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद चंद ही माह गुज़रे कि मेरे साथ ये हादसा पेश आया। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि वो हादसा क्या था। एक दिन रात में छत पे वॉक करने के दौरान मैं छत से गिर गया। जैसे ही मैं छत से गिरने की वजह से मेरी बैकबोन फ्रैक्चर हो गई। जैसे ही बैकबोन फ्रैक्चर हो गई, उसके बाद मुझे अस्पताल जाना पड़ा। जैसे ही मैंने चेकअप अपना कराया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी बैकबोन फ्रैक्चर हो चुकी है, जिसकी वजह से आपकी टांगें काम नहीं कर रही। मेरी दोनों टांगें सुन्न हो गई। जैसे ही बैकबोन फ्रैक्चर हुई, वेन जो भी वो मसला आया, बड़ा एक दर्दनाक ये हुआ था मेरे लिए। ज़ाहिर सी बात है, मेरे एक बड़े ख्वाब थे आगे पढ़ाई को लेके, आगे ज़िंदगी में। ये जो आपने हादसा बताया, आप छत पे थे, क्या वजह बनी कि अचानक से आपको पता नहीं चला और आप गिर गए? बस सर, रात का अंधेरा था, समझ नहीं चली। वो फील ना होने की वजह से पता ही नहीं चला। जैसे ही मैं नीचे गिरा, मोबाइल फ़ोन वगैरह तो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? बस मोबाइल, आजकल की यंग जनरेशन, आपको पता है कि मोबाइल तो हाथ में ही होता है।
تو بس اسی سچویشن میں سمجھ نہیں لگی مجھے اور میں نیچے گر گیا. نیچے گرنے کی وجہ سے صرف اور صرف میری بیک بون فریکچر ہوئی اور پھر میرا آپریٹ ہوا. پنڈی میں ایک بہت ہی اچھا اسپتال ہے جہاں پہ میرا آپریشن ہوا, اور آپریشن میرا 1.5 سال پہلے عید والے دن تھا. مطلب میری جو عید تھی, عید الاضحیٰ, بڑی عید, وہ میری اسپتال کے اندر گزری. یہ 2000 کب کی بات ہے؟ یہ سن 2020 کی بات ہے. تو پھر میرا آپریشن ہوا. آپریشن ہونے کے بعد مجھے ڈاکٹرز نے گھر ریفر کر دیا. تو جب گھر آیا تو میری یہی سچویشن تھی, ٹانگیں بالکل سن تھیں, کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. ابھی بھی فیل نہیں ہوتا ٹانگوں میں, سن ہے, مطلب چل نہیں سکتا, کھڑا نہیں ہو سکتا. بڑا ایک تکلیف میں نے وقت گزارا, لیکن پھر بھی اس رب کی ذات نے مجھے بہت صبر دیا. بڑی بات ہے. اتنا صبر دیا کہ آج میں نے وہ ایک تکلیف بھرا وقت گزار دیا. جو مشکل وقت تھا وہ میں نے گزار دیا. یہ تقریباً 1.5 سال جی بالکل عرصہ ہے. اور ابھی بھی اسی کنڈیشن کے اندر ہوں, ویل چیئر پہ ہوں, کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن شکر اس پاک ذات کا, اس نے بہت ہی صبر دیا مجھے. اور شاید اسی امید پہ, یہی مجھے امید ہے, اسی امید پہ آج تک میں اس صبر میں ہوں کہ جس رب کی ذات نے مجھے پیدا کر کے اپنے قدموں پر چلایا وہ آگے بھی مجھے چلائے گا. اور میں سب کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں تکلیف میں, ہر انسان پریشان ہے, اپنی اپنی تکلیف میں ہے, لیکن سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو تکلیف میرے اوپر ہے وہ شاید بہت کم لوگوں کے اوپر ہے. اور بڑی خاص بات یہ ہے ناظرین کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے حماد علی جو ہیں, ان کے چہرے سے دیکھ کے بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ انہیں کوئی تکلیف ہے بھی. انہوں نے اپنے سارے شوق پورے کیے. اگر آپ ان کی پرسنالٹی دیکھیں تو جو انہوں نے پہلے سوچا ہوا تھا اپنی پرسنالٹی کو لے کے, ابھی بھی وہ یہ شوق پورا رکھ رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہوا حماد؟ چونکہ لوگ تو نشے کی طرف چلے جاتے ہیں جب انہیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. آپ نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ بات سچ ہے کہ جو انسان کے اوپر تکلیف آتی ہے, رب تعالیٰ تکلیف ڈالتا ہی اسی انسان کے اوپر ہے جو اسے برداشت کر سکے, جتنا برداشت کر سکے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت صبر عطا کیا. اور شاید میں لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر میری ٹانگیں کام نہیں کر رہی, چل نہیں سک رہا, تو یہ میری کوئی کمزوری نہیں ہے. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور نوازی ہیں, ہاتھ, پاؤں, کان, آنکھیں, الحمدللہ میں ان سے کام لے رہا ہوں اور اپنی ایک خوشحال لائف. کبھی بھی میں اس چیز پہ نا امید نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایسا امتحان ڈال دیا, نہیں جی میں یہ نہیں, کبھی بھی ایسا نہیں سوچا. ڈی موٹیویٹ نہیں ہوا. بالکل. ہمارے صاحب اس دوران یہ آپ نے اتنی تکلیف بھری جو ہے وہ لائف گزاری, ایک پیریڈ گزارا, تو کوئی مشغلہ ایسا جس کو آپ نے اپنایا ہو؟ ویسے تو آپ نے ماشاءاللہ بار رکھے ہوئے ہیں, آپ کی آؤٹ لک سب دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے. اور کالج کے دور میں بھی ہمیں جو بتایا گیا, جس طرح بتایا گیا, سیم آج جب یہاں پہ میں نے پہنچا تو آپ کو دیکھا اور میں بڑا حیران ہوا کہ کس طرح اتنے بڑے قرب سے گزرنے کے باوجود آپ نے یہ چیز نہیں چھوڑی. تو کوئی ایسا مشغلہ جس کو آپ نے پکڑا ہو اور ابھی بھی اس کو جاری رکھے ہوئے ہوں؟ جی بالکل. میرا ایک شروع سے ہی, کیونکہ ہم پنجابی لوگ ہیں, ایک پنجابی ہماری زبان بھی ہے, اور ایک پنجابی کا مجھے شوق بھی تھا بولنے کا, پڑھنے کا. تو پہلے تو پڑھائی کی وجہ سے میں اس طرح سے اس فیلڈ میں نہیں جا سکا کیونکہ پڑھائی میں مصروف تھا. لیکن جب یہ میرے ساتھ حادثہ ہوا تو مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑی. ظاہر سی بات ہے, اس حادثے کے بعد پڑھائی میں کنٹینیو نہیں کر سکا اسپتال کی وجہ سے. تو اس کے بعد جب مجھے تھوڑا سا فری ہوا میں ان پریشانیوں سے, تو میں نے اسی پنجابی کو ایک اپنا وہ دکھایا کہ یار یہ پنجابی, اس کے اندر ایسے ایسے خوبصورت لفظ بھی ہیں. تو پنجابی شاعری کرنے کا میں نے شوق رکھا, تو پنجابی شاعری میں کرتا ہوں ابھی. ایک شوق بھی ہے اور ایک لوگوں کے لیے موٹیویشن بھی ہے یہ چیز کہ پریشانی کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی زندگی رک جائے. یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ صرف انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ نہیں جی اب میرے اوپر پریشانی تکلیف آ گئی ہے تو اب میں کچھ کر نہیں سکتا. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, صرف اور صرف آپ نے خود کی ہمت نہیں ہارنی,
خود کو حوصلے میں رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے اوپر یہ تکلیف ہے سب کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے، سب کو صبر عطا فرمائے، اور سب کو اللہ پاک صحت اور زندگی دے۔ جی ہماری دعا ہے۔ حماد علی، ہم آپ سے کچھ پنجابی کا کلام سننا چاہیں گے، چونکہ آپ کا یہ مشغلہ اور بہت پیارا مشغلہ ہے۔ ہم پنجابی لوگ ہیں، اردو تو ہماری جو ہے وہ قومی زبان ضرور ہے، لیکن مادری زبان ہم پنجابی رکھتے ہیں، کوئی شک۔ تو ہماری آڈینس سننا چاہے گی کچھ، اگر آپ دوڑے یا پھر کوئی اشعار سنا دیں ہمیں۔ جی انشاءاللہ میں سناتا ہوں کہ کروڑ سجدے تے پھر سجدے، کروڑ سجدے تے پھر سجدے، تیری بلندی نو ڈھیر سجدے، جے کعبے مینوں بلاویں مولا، کراں گا او دے چو پھر سجدے، آہ کربل وال دھیان مارو، وکھاؤ انے دلیر سجدے، کلیل سجدے چ زیر ہو جا، کلیل سجدے چ زیر ہو جا، گناہ نو کر دے ہی زیر سجدے۔ اور ایک اور شعر جو میں نے اپنی طبیعت کو لے کے پڑھا ہے کہ شاہ مرن تا اجڑیاں شاہیاں دے، بندہ تخت سجیندا کوئی نہیں، ہو نوکر بے پرواہ ویندن، چھڑا قبر تے ویندا کوئی نہیں، اور تیرے سامنے عبرت ناک مثالاں، جداں ڈھویے چیندا کوئی نہیں، کدی کاوش مجمع نان مکدے، اج کول بہندا کوئی نہیں۔ اور ایک اور شعر ہمارے ملک پاکستان کے حوالے سے، جیسا کہ ہمارے ملک میں جو حالات ہوئے ہوئے ہیں، جو وقت چل رہا ہے، اس کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ حب ونڈن والے جھولیاں وچ در اصل حقارت لئی بیٹھن، کہ حب ونڈن والے جھولیاں وچ در اصل حقارت لئی بیٹھن، ودے قابل رلدن گلیاں تے بیکار مہارت لئی بیٹھن، اور کشمیر دے کاوش حامی ہیں پر دل وچ بھارت لئی بیٹھن، میرے ملک دے اکثر شعبیاں وچ نااہل صدارت لئی بیٹھن۔ جی اور بھی اس کے علاوہ کوئی اردو کی پوئٹری آپ کو یاد ہو یا وہ بھی پڑھتے ہوں، آپ کا ایک مخصوص انداز ہے؟ جی بالکل، اردو پوئٹری بھی میں کرتا ہوں، آپ کو سناتے ہیں غزل کہ الفاظ کے جھوٹے بندن میں، اغراض کے گہرے پردوں میں، ہر شخص محبت کرتا ہے حالانکہ محبت کچھ بھی نہیں، کس دل کی باتیں کرتے ہو، کب کون کسی کا ہوتا ہے، سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں، سب دل رکھنے کی باتیں ہیں، اور اخلاق سے آری لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں، یہ عشق و محبت انس و مہر سب رسمی باتیں ہیں۔ زبردست، ماشاءاللہ، بڑا اچھا آپ کا انداز ہے اور آپ پڑھتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایک مخصوص شعر، جس طرح ہم دی انسپریشن اکیڈمی کی طرف سے آئے اور یہاں پہ بیٹھے تو ہماری آڈینس جو ہے زیادہ تر ایسے جوان لوگ ہیں جن کو تھوڑی انسپریشن چاہیے ہوتی ہے، جو چاہتے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی موٹیویشن ان کو مل جائے۔ کوئی ایک اور شعر میں کہوں گا پنجابی میں آپ سنا دیں یا اردو میں جو ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ جی کہ کوئی کہیں تے کی اعتبار کرے، اج کل اعتبار مرا دیندن، بندے ریت دے آ کے لالچ وچ منصف سردار مرا دیندن، اور اس دور وچ حماد سانگیاں دے بیکار خمار مرا دیندن، جڑا غیر دے وار تو بچ جاوے انہوں اپنے یار مرا دیندن۔ کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، زبردست۔ حماد صاحب، آپ نے یہ ہمیں چند اشعار سنائے، یقیناً آپ نے کوئی سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ وغیرہ بھی بنایا ہوگا جہاں پہ، تو وہ بھی آپ آڈینس تک شیئر کر دیں تاکہ ہمارے جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں وہ آپ کو فالو کر سکیں۔ بالکل جی، میں نے اپنا یوٹیوب پہ چینل بنایا ہوا ہے، ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی بنایا ہوا ہے، اور یوٹیوب پہ میرا چینل ہے ملک حماد آفیشیل، یہ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے، اور یہی میرے فیس بک پیج کا بھی نام ہے ملک حماد آفیشیل، تو اسی کے اوپر میں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں، اور یہ سب سے اہم اس لیے کرتا ہوں تاکہ خود کو مصروف رکھ سکوں، تاکہ کبھی یہ فیل نہ ہو کہ یار یہ مجھے مسئلہ ہے یا یہ پریشانی ہے۔ یقین کریں میں نے آج تک خود کو بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یار میں چل نہیں سکتا، کبھی بھی بہت بڑے کبھی بھی خود کو کسی سے کم تر نہیں سمجھا کہ وہ چل رہے ہیں میں نہیں چلتا۔ اور ایک سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کا محتاج ہے۔ دیکھیں آپ کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ نے کچھ بجلی کی خرابی ہو جاتی ہے تو آپ الیکٹریشین کو بلاتے ہیں، آپ نے اپنے بال کٹوانے ہیں تو وہ آپ کو باربر کے پاس جانا پڑے گا۔ مطلب یہ آپ یہ کبھی نہ سمجھیں کہ آپ کسی کے محتاج ہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر ہر فرد، ہر انسان
کسی نہ کسی کا محتاج ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اگر پانی کا گلاس ہمارے پاس آ رہا ہے تو یہ بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہاتھوں کی محنت ہے، اور اس کے بعد ہم تک ہم خود نہیں بنا سکتے اس کو، فلٹر نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے. ہوٹل سے کھانا لینا ہے تو ہم یہ بھی محتاج ہیں. ایسے ہے، ایون گھر میں ہیں، کہیں ہیں. تو میں اپنی آڈینس سے کہوں گا کہ ایک تو یہ جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کو فالو کریں. دوسرا، حماد علی آپ کے گاؤں کے حوالے سے ہم نے سنا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ ان کا یہ آبائی گاؤں ہے، اور جس اسکول سے آپ نے پڑھا ہے وہاں اس نے انیشیل تعلیم حاصل کی. تو ڈاکٹر منموہن سنگھ چونکہ بھارت کا وزیر اعظم تھا اور اتنے بڑے عہدے پہ وہ رہا، خود وہ بہت پڑھا لکھا بندہ ہے، تو اس نے گاؤں کے لیے کوئی ایسا کام کیا جب وہ پاکستان آیا یا نہیں؟ جی، جو وزیر اعظم منموہن سنگھ ہیں انہوں نے ہمارے گاؤں کو کافی سپورٹ کیا. جیسے کہ انہوں نے ہمارے گاؤں میں سے جو ایک سڑک نکل رہی ہے وہ بنوائی، ایک اچھے طریقے سے بنوائی. اس کے بعد انہوں نے ہمارے اسکول میں ایک اچھا کالج بنوایا ایک بنیادی تعلیم کے لیے کہ بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کریں. بہت ہی ایک زبردست طریقے کا انہوں نے کالج بنوایا. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گاؤں کے اندر جو مساجد ہیں ان کے اندر سولر سسٹم لگوایا جو پانی گرم کرنے کے لیے ہے، تاکہ نمازیوں کو اس چیز کی پریشانی نہ ہو کہ وہ ٹھنڈا پانی استعمال کریں. اور اس کے علاوہ ہمارے گاؤں میں جتنی بھی گلیاں وغیرہ ہیں ان کو کارپیٹ کر دیا، اور ہر گلی میں جو سولر سسٹم والی لائٹس ہوتی ہیں وہ لگوائیں. اور ہمارے گاؤں کو کافی زیادہ سپورٹ کیا، پیسہ بھیجا، بہت سارے انتظامات کروائے. زبردست. اور سب سے خاص بات ناظرین یہاں پہ یہ ہے کہ وہ سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہماری مساجد کو انہوں نے سولر سسٹم دیا. یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ ہمارا تو نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں مندر یا کوئی ایسی چیز مل جائے تو ہم تو اس کو جو ہے وہ بری نظروں سے دیکھتے ہیں، یا کہیں ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں ان کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت اچھا میسیج ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. بالکل. تو حماد علی، ہم نے اتنی گفتگو کی، مقصد ہمارا یہاں آنے کا بھی یہی تھا کہ ہمارے جو باقی نوجوان ہیں ان کو ایک انسپریشن ملے. تو اس پلیٹ فارم سے ایک تو آپ اپنا فیوچر ہمیں بتائیں. ابھی آپ کافی ماشاءاللہ ریکور کر رہے ہیں، ٹائم لگتا ہے اس چیز کے اوپر، لیکن ریکور آپ کر رہے ہیں، مشکل ٹائم آپ نے گزار دی ہے. تو فیوچر پلان بتائیں. اور دوسرا، ایک ون لائنر کے طور پر آپ ہماری یہ جو آڈینس ہے اس کو کیا پیغام دیں گے جو ینگ آپ کی طرح خواب لے کے آگے نکلتا ہے اور پھر رستے میں تھوڑی سی ہرڈل آ جاتی ہے؟ آپ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے ہمارے لیے کہ ایک ہرڈل آئی لیکن آپ اس کو اوور کم کر رہے ہیں. بالکل. جی، میرا تو خواب جو شروع سے تھا، میرے والد صاحب کا خواب تھا کہ پڑھائی ہمیشہ جاری رکھنی ہے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے رکنا نہیں ہے. تو آج بھی میں نے ابھی بھی ایک اسلام آباد کی یونیورسٹی ہے، آن لائن میں نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے. گھر کے اندر بیٹھ کے میں اکیڈمیز لے رہا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ. اور اپنا بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کسی چیز سے نہ میری شکل سے کبھی بھی یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ حادثہ یا یہ واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ. کوئی شک نہیں. الحمدللہ خود کو ایسے رکھا ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں نوازی ہیں کہ ہم ان کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے. تو جو آج کل کے لوگ ہیں، جو بھی ینگ جنریشن ہیں، سب سے پہلا میرا یہ پیغام ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی ایک پریشانی کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹیں، سٹاپ نہ کریں، آگے بڑھیں. اور کیوں آپ بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب میں آگے نکلنے کے لیے تیار ہوں کہ جب کہ میں چل نہیں سکتا، میرے اوپر اتنی بڑی پریشانی آئی، تو آپ کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کسی سے کوئی کم نہیں ہے. اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس رب کی ذات کا پھر بھی شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کو وہ تکلیف دی. تو میری سب کو یہی میری طرف سے پیغام ہے کہ آپ اچھا پڑھیں، والدین کا نام روشن کریں، اور کسی بھی پریشانی کی وجہ سے اپنے خواب اور اپنے جو بھی آپ نے فیوچر پلان سوچے ہیں ان کو کبھی بھی نہ رکنے دیں. کبھی بھی نہ رکنے دیں. حماد علی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، آپ نے حماد علی صاحب سے سنا، ان کی گفتگو سنی، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کے چہرے سے یا ان کے انداز سے ہمیں بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کے اندر کوئی ہرڈل آئی ہے یا کوئی پرابلم آئی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی پرابلمز کی وجہ سے بہت سارے اپنے خواب جو ہیں جو دیکھے ہوتے ہیں ان کو کوئٹ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. تو آج یہ بہت بڑا پیغام ہمیں ملا کہ نہیں، اگر بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے، ٹریجڈی ہو جائے، تو ہمیں گیو اپ نہیں کرنا، ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہم اپنی منزلوں کو پا سکتے ہیں.
اسی پیغام کے ساتھ ہم آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.